बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। अहलन व सहलन मरहबन। कैसे हैं आप सब? ठीक है? गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाल्लाह दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं सेशन को। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हद्दि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी, आमीन। जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह आज हमारा लेसन नंबर 10 है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज सीखने और अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी नमाजें हमारी आंखों की ठंडक बने, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे। और इंशाल्लाह आज हमारी क्लास नंबर 10 है, बस 3 क्लासेस और हैं आपकी, और फिर इंशाल्लाह हमारा नमाज का तरीका मुकम्मल हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इखलास नियत की दुआ मांग लेते हैं, अल्लाह ताला हमारी नियतों को अपने लिए खालिस कर ले। जो भी हम सीखें वो हमारी इबादत के तौर पे अल्लाह ताला उसको कबूल कर ले, आमीन। अल्लाहुम्मा वफ़िक़नी लिमा तुहिब्बु व तर्दा। या अल्लाह मुझे तौफीक दें कि मैं वो अमल करूं जिससे आप मोहब्बत करते हैं और राजी होते हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर राना ने आप सबके लिए नमाज के जो अज़कार अभी तक हमने कवर किए थे वो प्ले किए। तो अगर आप लोग हर फ्राइडे को थोड़ा अर्ली ज्वाइन कर लें तो इस तरह सुन सुन के ना जो दुआएं अभी आपको नहीं आती वो याद हो जाएंगी। इंशाल्लाह कुछ दुआएं हम और भी ऐड कर देंगे इसमें, ताकि आप लोग सुनते रहें और एक वैरायटी आपके जैसे दुआएं इस्तिफ्ताह में भी आ जाए, और बाकी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम रुकू की भी बहुत सारी दुआएं सीखेंगे, सजदे की भी। तो सारी सुन सुन के ना इंशाल्लाह आपको जल्दी याद हो जाएंगी। आज का जो हमारा सबक है उसमें क्विक सा हम रिवीजन करेंगे। सूरह फातिहा, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता है कि रुकन है नमाज का, उसके बारे में कुछ बातें और दलाइल। फिर उसके बाद तिलावत कुरान जो आप क़याम में करते हैं वो, और इंशाल्लाह अगर वक्त हुआ तो फिर हम कुछ हिस्सा आज रुकू का भी कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। नमाज की 9 शराइत आई होप आप सबको याद हो गई होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। कि नमाज की शराइत को मुकम्मल करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें कोई भी शर्त जो है वो फुलफिल नहीं होती या पूरी नहीं होती तो फिर नमाज इनवैलिड हो जाती। नमाज के तरीके में जो हमारा फोकस है वो ये है कि इंशाल्लाह हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पे अमल करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा, इंशाल्लाह। अच्छा, ये साइंस आपको याद हो गए, रुकन, वाजिब और सुन्नत? चलें, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अभी तक जो चीजें कवर की हैं, रुकन में हमने 3 रुकन कवर किए, कयाम, तकबीरतुल इहराम और अल फातिहा। वाजिब अभी हमने कोई कवर नहीं किया। और सुन्नत में हमने सुतरा, हाथ कंधों तक उठाना, हाथ बांधना, दुआ इस्तफ्ता और तावुज़, ये सब हमने कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह इस क्लास में हमारा फोकस क्या है कि जिसकी नमाज दुरुस्त होगी उसके सब काम दुरुस्त होंगे। आप फील करते हैं कुछ डिफरेंट जब आपकी नमाज अच्छी हो जाती है, या अच्छे से फोकस होके आप नमाज पढ़ते हैं? ऐसे लगता है ना कि इंसान एक रिलैक्स हो जाता है और एक थेरेपी उसकी हो जाती है, क्योंकि हमारी जिंदगी में इतना हसल बसल हर वक्त इतना कुछ चलता रहता है ना। तो जब इंसान नमाज पढ़ लेता है तो ऐसे लगता है कि सब काम अल्लाह के हवाले कर दिया। अब हमारा काम क्या है कि अपने रब की अताअत और फर्माबरदारी करें, सुकून मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप देखिए कि एक बहुत प्यारी हदीस है कि नमाज के लिए चलना गुनाहों को मिटाता है और दर्जात को बुलंद करता है। यानी आप वॉक करके जाते हैं ना नमाज की जगह तक, तो इसके बारे में हदीस आती है, अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने घर में वुदू किया फिर अल्लाह के घरों में से किसी घर की तरफ चल कर गया ताकि अल्लाह के फर्जों में से एक फरीजे को अदा करे, तो उसके दोनों कदमों में से एक गुनाह मिटाता है और दूसरा दर्जा बुलंद करता है। सुभान अल्लाह। यानी आप देखिए हमारे 2 पांव होते हैं ना, तो एक कदम क्या करता है, एक स्टेप आप उठाते हैं तो गुनाह माफ हो रहा है,
دوسرا سٹیپ اٹھاتے ہیں تو درجہ بلند ہو رہا ہے. تب یہ کہ ایک تو آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے اور آپ مسجد میں جائیں نماز پڑھنے کے لیے تو آپ یہ سوچیں کہ ہر قدم جو ہے وہ کتنا میرے لیے میرے گناہوں کو بھی معاف کر رہا ہے اور درجے بلند کر رہا ہے. اور یہ کہ خاص طور پر اپنے گھر میں جو بھی بردرز ہیں نا، جیسے آپ کے ہسبینڈ ہو سکتے ہیں یا آپ کے بیٹے ہو سکتے ہیں، تو وہ جب جمعے کی نماز کے لیے جائیں تو ان کو ضرور یہ بتائیں، کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں بالکل مسجد کے دروازے کے سامنے مجھے پارکنگ مل جائے، تو اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ دیکھیں ایلڈرلی لوگوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بیماروں کے لیے اس کو چھوڑ دیں. اگر آپ کی صحت ٹھیک ہے ماشاءاللہ چل پھر سکتے تو تھوڑا گاڑی دور پارک کر لیں، اور پھر یہ سوچیں کہ ہر قدم پہ ایک قدم پہ گناہ مٹ رہا ہے اور ایک قدم پہ درجہ بلند ہو رہا ہے. اور اسی طرح جب گھر میں بھی نماز کے لیے جائیں تو بھی خوشی خوشی جائیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی نماز کا کمرہ ہوتا ہے یا جگہ ہوتی ہے، بعض بیڈ روم میں یا لیونگ روم میں کہیں بھی ہم نے ایک کمرہ ڈیڈیکیٹ کیا ہوتا ہے یا جگہ ڈیڈیکیٹ کی ہوتی ہے نا، تو جہاں بھی آپ جائیں تو پھر سوچیں کہ ہر قدم جو میرا نماز کی جگہ کی طرف جا رہا ہے تو ایک قدم سے میرے گناہ مٹ رہے ہیں اور دوسرے قدم سے درجے بلند ہو رہے ہیں. تو 5 نمازوں میں ہر نمازی اگر یہ سوچے تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی نا ایک ذہنی تیاری ہے نا. ایسی ساری احادیث سے ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم نماز کے لیے اپنے آپ کو اسپرچولی ریڈی کریں، روحانی طور پر تیار کریں. اور جب ایک انسان اس سوچ کے ساتھ جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ پھر ظاہر ہے اس کی نماز میں خشوع بھی زیادہ ہوگا، وہ زیادہ فوکسڈ ہوگا اور زیادہ بہترین طریقے سے اپنی نماز کو ادا کرے گا انشاءاللہ. تو آج کا آپ کا ہوم ورک کیا ہے کہ انشاءاللہ جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہوئے جانا ہے تو اس حدیث کو آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ ہم نماز کو جو مسنون طریقہ الحمدللہ پڑھ رہے تھے تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہم اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے سترہ رکھنے کا اہتمام کیا. ایون گھر میں بھی کوشش کریں، ٹھیک ہے، کہ گھر میں بھی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو سترہ رکھیں، کیونکہ ہر سنت پر عمل کا ہمیں ثواب ملتا ہے الحمدللہ. اللہ کی محبت بھی ملتی ہے، سنت پہ عمل کا ثواب بھی ملتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ملے گا، حوض کوثر سے پانی بھی ملے گا انشاءاللہ، جو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے. تو جو دنیا میں سنتوں پہ عمل کرتے ہیں وہ قیامت کے دن اور آنر پائیں گے انشاءاللہ. قیام ہم نے الحمدللہ کور کیا تھا. یہ بتائیں کہ قیام میں آپ نے کوشش کرتے ہیں آپ پاؤں کی پوزیشن ٹھیک ہو؟ گڈ، ویری گڈ. اور پھر انشاءاللہ آپ جب رکوع کا طریقہ سیکھیں گے تو تب بھی آپ نوٹس کریں گے کہ جب آپ درست قیام کرتے ہیں تو رکوع بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام ہے ہمارا اللہ اکبر کہنا، اور پھر اچھا کندھوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، اس کو آپ فوکس کر رہے ہیں کہ سائڈز پہ ہوں اور پھر کانوں سے نیچے تک یا کانوں تک. گڈ. پھر ہاتھ باندھنا، لیفٹ ہینڈ کے اوپر رائٹ ہینڈ کو باندھنا. گڈ. پھر اللہ اکبر کے بعد ہم کیا کیا پڑھتے؟ دعا استفتاح الحمدللہ ہم نے کور کر لی، تعوذ کور کر لیا، اور انشاءاللہ آج ہم سورہ فاتحہ کی طرف چلتے ہیں. دعا استفتاح پڑھنا بھی سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مختلف دعائیں دعا استفتاح میں پڑھی. اچھا میں نے بھی الحمدللہ آپ کو بتایا تو مجھے بھی ریمائنڈر مل گیا، تو میں نا اب کچھ نمازوں میں یہ کرتی ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور 3 دفعہ لا الہ الا اللہ، اور 3 دفعہ اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ آپ کر سکتے ہیں ورائٹی کے لیے. پھر کسی نماز میں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، ان سب کو 3 دفعہ. پھر اسی طرح یہ بھی آپ دیکھیں صرف اللہ اکبر کبیرہ، پھر اللہ باعث بینی. تو یہ کہ جیسے اس طرح نا ایک ورائٹی ہوتی ہے اور ہم زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں. جیسے میں نے دیکھا ہے کہ جب میں نماز کے لیے سوچ لیتی ہوں اچھا سنت پہ میں نے یہ والی دعا استفتاح پڑھوں گی، فرض سے پہلے یہ والی پڑھوں گی، اور پھر نفل سے پہلے یہ والی، تو میں دیکھا ہے کہ زیادہ فوکس بڑھتا ہے الحمدللہ.
اور ایک دعا کا ہم نے ترجمہ بھی سیکھا تھا، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ۔ اچھا، یہ آپ کو یاد ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو یاد ہے؟ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اور تیری ہی تعریف ہے، وتبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے، وتعالی جدک، اور تیری بزرگی بلند و برتر ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اچھا، اس کی فضیلت بھول گئے آپ؟ اللہ تعالیٰ کا محبوب کلمہ ہے یہ، شاباش، گڈ۔ پھر اس کے بعد تعوذ، یہ بھی سنت ہے نماز کی، اور اس میں ہم نے 3 ویریشنز پڑھی تھی۔ یہ یاد ہو گیا سب کو یہ والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ گڈ، الحمدللہ۔ تو کسی نماز میں پہلا، کسی میں دوسرا، کسی میں تیسرا، تو یہ ورائٹی بھی ہمارا خشوع بڑھائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، جو مردود ہے، من ہمزہ، اس کے کسی جنون کے اثر سے، ونفخہ، اور اس کے تکبر پر آمادہ کرنے سے، ونفثہ، اس کا غلط شعر و شاعری کی طرف لانے سے۔ چلیں، گڈ، الحمدللہ۔ سورہ فاتحہ اب دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ نماز کا رکن ہے، آپ نے اپنی لسٹ میں لکھ لیا ہوگا اس کو۔ اب اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی کچھ جیسے فضائل دیکھ لیتے ہیں سورہ فاتحہ کے، کہ خاص طور پر جب بندہ سورہ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اس کو کیا سوچنا چاہیے تاکہ اور زیادہ خشوع آئے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دی گئی ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ تو جب میرا بندہ کہتا ہے قال العبد الحمد للہ رب العالمین، یعنی جب ہم نماز میں یہ کہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ آگے سے جواب دیتے ہیں، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسنی علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ پھر ہم دعا مانگتے ہیں، بندہ دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کا ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا۔ اب دیکھیں، آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر جملے کا جواب دیتے ہیں؟ یعنی جو آیت ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کا ہمیں جواب دیتے ہیں۔ تب آپ دیکھیں آپ نے کیا سوچنا ہے۔ پہلی آیت کہ یہ اللہ کی حمد ہے، دوسری آیت یہ اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، تیسری آیت یہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی ہے، چوتھی آیت دعا ہے، یعنی توحید کا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ اخلاص کی طرف آپ اللہ تعالیٰ کی طرف کے لیے اپنی نیت خالص کرتے ہیں، اور آخری آیت کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ چلیں، الحمدللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ جب میں یہ حدیث پڑھ رہی تھی نا، تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ اگر ہمیں یہ یاد ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اپنے بندے کے لیے، تو ہم کتنے فوکسڈ ہو کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ یعنی پھر یہ نہیں ہوگا کہ ایک سانس میں پوری ختم کر دیں، اب ہر آیت پہ رکیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اب یہ فوکس کرنا آپ نے سورہ فاتحہ پہ۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ مینڈیٹری ہے کہ سورہ فاتحہ
نماز میں پڑھی جائے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نامکمل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، یعنی مکمل نہیں ہے۔ تب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے نا، کہ یعنی یہ جو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے، ایک حدیث میں ہم نے دیکھا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، دوسری حدیث میں کیا ہے کہ وہ نماز ناقص ہے، نامکمل ہے۔ پھر آپ دیکھیں اسی طرح اگر آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ایک سوال آتا ہے نا کہ اچھا کیا جماعت میں بھی ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں گائیڈنس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تم لوگ امام کی قرات کے دوران قرات کرتے ہو۔ آپ نے دو یا تین مرتبہ یہ سوال دہرایا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس ایسا نہ کیا کرو الا یہ کہ تم میں سے کوئی سورہ فاتحہ پڑھے۔ تو اس سے آپ دیکھیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، باقی جو قرات ہے نا اس کو سنیں اور اس پہ غور و فکر کریں۔ جیسے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ امام صاحب کوئی ایسی سورت تلاوت کرتے ہیں جو سب کو آتی ہوتی ہے، جیسے سورہ زلزال ہو گئی یا سورہ فلق، سورہ ناس، تو سب لوگ ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس حدیث میں کیا گائیڈنس ملی کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور آپ دیکھیے کہ سورہ الفاتحہ کی کفایت کے بارے میں بھی دلیل ملتی، یعنی وہ نماز میں پڑھ لی رکعت میں تو کافی ہو گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا، ہر نماز میں قرات کرنی چاہیے۔ پھر جن نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بآواز بلند سنایا، ہم ان میں سے تمہیں بآواز بلند سناتے ہیں، اور جن میں ہم سے قرات کو پوشیدہ رکھا ہے ان میں ہم بھی تم سے پوشیدہ رکھتے ہیں، اور اگر تم ام القرآن سے زیادہ قرات نہ کرے تو بھی کافی ہے، اور اگر زیادہ پڑھ لے تو بہتر ہے۔ ام القرآن کس کو کہتے ہیں پتہ آپ کو؟ یہ کس کا نام ہے؟ کون سی سورت کا نام ہے؟ ویری گڈ، سورہ الفاتحہ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم جن نمازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں تلاوت کر کے بتایا تو ہم ان کو اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، اور جن کو سری تلاوت کی تو اس طرح ہم سری تلاوت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی تلاوت کیسے کرتے تھے نا، تو ام سلمہ سے مروی ہے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو وقف کر کے پڑھتے تھے، پھر انہوں نے سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات کو توڑ توڑ کر پڑھ کر ہر آیت پر وقف کر کے دکھایا، ٹھیک ہے۔ کس طرح سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یعنی یہ نہیں کہ بس جلدی جلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بس ایسے من نہیں کرنی آپ نے۔ اگر آپ مسنون طریقہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک ایک آیت پہ رکنا ہے، پاز کریں پھر اگلی آیت تلاوت کریں، پاز کریں پھر اگلی آیت تلاوت کریں، پھر پاز کریں پھر اگلی آیت تلاوت کریں، ٹھیک ہے۔ چلیے ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ ایک سوال ہے آپ سب سے کہ بشرا نے کچھ بہت ضروری کام کرنا ہے، اس لیے اس نے ظہر کی فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ اخلاص پڑھی، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ جی نہیں، الفاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوئی، جی ہاں ضروری کام ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ آپشن 1 ٹھیک ہے یا 2 ٹھیک؟ کسی نے 2 تو نہیں چوز کیا؟ اچھا ضروری کام ہو تو کسی ایک سسٹر نے کہا ہے، غلطی سے کر دیا میرے خیال ہے۔ آپ دیکھیں اتنی ساری احادیث ابھی سنائی آپ کو،
یہ سوال میں نے اسی لیے یہاں پہ ایڈ کیا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو دلائل سمجھ آئے ہیں کہ نہیں. تو ماشاءاللہ جن سسٹرز نے آپشن 1 پک کیا اس کا مطلب ہے آپ سب کو دلائل سمجھ آ گئے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو آپشن 1 از کریکٹ. چلے اب یہ تو فرض نماز تھی نا، نفل میں ہم کر سکتے ہیں کہ آمنہ نے عشاء ادا کر لی، اس نے نفل ادا کیا اور دوسری رکعت میں صرف سورہ ملک کی تلاوت کی تاکہ لمبی قرات ہو سکے. کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ جی ہاں، نفل میں ایسا کر سکتے ہیں. جی نہیں، الفاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں. اب دیکھیں اس نے اتنی لمبی سورت پڑھی، سورہ ملک. نہیں، سب کنونسڈ ہے؟ بالکل. اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو پھر نماز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو مینڈیٹری ہے، چاہے وہ فرض ہے چاہے وہ نفل ہے. پھر اب یہ کہ سورہ الفاتحہ کے بعد آمین کہنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اپنی لسٹ میں ایڈ کر لیں اس کو بھی، جو ہماری سنن ہے اس میں آمین کہنا بھی شامل کر لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے. ابن شہاب کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آمین کہا کرتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ نمبر 1 کہ جب امام آمین کہتا ہے اور ہم بھی آمین کہتے ہیں تو اب دیکھیں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. تو پھر کیا ہے کہ اگر موافق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی مل جائے، جیسے سیم ٹائم پہ سب کہہ رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور پھر ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلی اس سے وہ کیا ہے کہ اگر امام جماعت جو کروا رہا ہے اس کو بھی آمین کہنا ہے. بعض اب ہوتا ہے نا کچھ نئے لوگ ہوتے ہیں بھول بھی جاتے ہیں، تو امام کے کہنے سے انشاءاللہ ریمائنڈر بھی ہو جائے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کب آمین کہنا یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولدالین پڑھتے تھے تو آمین کہتے تھے اور اس کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی آمین اونچی آواز میں کہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفوں کو سیدھا کرو، پھر تم میں سے ایک شخص تمہاری امامت کرائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو. تکبیر کیا ہوتی ہے؟ تکبیر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کو. ٹھیک ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایبریویشن ہے. تکبیر کا مطلب ہے یعنی اس کو نا ورڈ کو جامع کر دیا جاتا ہے، پورا اللہ اکبر کے بجائے کیا کہا جاتا ہے؟ تکبیر. ٹھیک، شاباش. اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولدالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعاؤں کا جواب دے گا. اچھا آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ دعا ہے نا پوری، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولدالین، اس کے بعد ہم آمین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تب آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے اگر ایک انسان کو ہدایت مل جائے زندگی میں، گائیڈنس مل جائے تو کامیاب انسان ہے. کیونکہ اہدنا کیا ہے کہ یا اللہ ہمیں راستہ دکھا دے، ہمیں گائیڈ کرے، چاہے وہ دنیا کے معاملات ہیں چاہے وہ دین کے معاملات ہیں. دین دنیا آخرت ہر معاملے میں ہمیں اللہ کی رہنمائی چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آمین کہنا جو مسلمانوں کی قوت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود نے کسی چیز کی وجہ سے تم سے اتنا حسد نہیں کیا جتنا سلام اور آمین کی وجہ سے کیا. اور وہ کیوں؟ کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ مسلمانوں کی قوت ہیں ایک طرح سے. اب دیکھیں نا کہ جب مسجد میں اونچی آواز میں سب آمین کہتے ہیں تو کیسے ایمان بڑھتا ہے نا. اور ایک گونج جب مسجد میں ہوتی ہے تو ایک یونٹی، اور آپ دیکھیں کہ ایک انسان کے ایمان کو بڑھانے کا وہ سبب بنتی ہے. بالکل. اچھا اب یہ بتائیں کہ اگر عورتیں مسجد میں خواتین کے حصے میں باجماعت نماز ادا کر رہی ہوں تو کیا امام کے الضالین کے بعد اونچی آواز میں آمین کہیں گے؟ جی ہاں کہیں گی. جی نہیں، یہ صرف مردوں کے لیے.
ٹھیک ہے شاباش. ایک اور آپ نے اچھا پوائنٹ لکھا کہ لو وائس. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اگر وہ ایسا حصہ ہے نا کہ جہاں صرف خواتین ہے تو پھر وہ اونچی آواز میں کہہ سکتی. ایسے الحمدللہ جہاں پہ جیسے ایسے ہماری مساجد ہے نا الحمدللہ یو ایس میں، تو عورتوں کا سیکشن بالکل الگ ہوتا ہے، وہاں کوئی آدمی نہیں ہوتا اور نہ آدمیوں کا آوازیں جاتی. لیکن اگر ایسا سیکشن ہے جہاں پہ جیسے آپ دیکھیں بعض کرٹن لگا ہوا ہوتا ہے نا، اس طرح ڈیوائیڈر لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر آہستہ آواز میں آمین کہیں. لیکن اگر ایسا روم ہے جو بالکل الگ ہے اور الگ سے جیسے دیوار ہے اس میں اور پھر وہاں پہ سب خواتین ہیں تو آپ اونچی آواز میں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی ہاں بالکل. جیسے ہم تلبیہ بھی پڑھتے ہیں نا آہستہ آواز میں، تو ایسے آپ آمین اس طرح کر سکتے ہیں. اور جب صرف خواتین ہیں یا خواتین کی جماعت کروا رہی ہیں تو اس صورت میں بھی اونچی آواز میں کہا جا سکتا ہے. اوکے. اچھا آپ گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں، کیا اکیلے نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنی ہوگی؟ جی نہیں، صرف باجماعت نماز میں ہے. جی ہاں کہیں گے. اچھا کیوں کہیں گے؟ اکیلے بھی کیوں کہیں گے؟ کیونکہ آپ دیکھیں یہ دعا ہے نا. بالکل شاباش. تو ہم تو چاہتے ہیں، اور کیا ہدایت صرف ہمیں اس وقت چاہیے جب ہم مسجد میں نماز پڑھتے؟ نہیں، ہدایت تو ہمیں ہر وقت چاہیے. بالکل شاباش. یہ بھی بہت اچھا آپ نے پوائنٹ لکھا کہ یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں آمین کہا کرتے تھے. تو ایک تو یہ کہ سنت پہ عمل ہے، اور دوسرا ہمیں ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہے، چاہے ہم گھر میں، چاہے ہم آفس میں، چاہے ہم مسجد میں ہیں. جہاں بھی ہم نماز پڑھیں گے، دعا مانگیں گے تو آمین کہیں گے. اوکے. اچھا اب یہ بتائیے کہ جی ہاں سب نمازوں عالیہ نے نماز شروع کی اور اسے شک ہو گیا کہ شاید اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. شک دور کرنے کے لیے اس نے دوبارہ الفاتحہ پڑھ لی. آپشن 1 ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں. شک کی پرواہ نہ کریں، نماز جاری رکھیں. آپ کے خیال میں کیا آپشن ہے؟ ایسا کرنے میں حرج نہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کے یہ اصل میں نا میں نے ایک سوال کسی اسکالر سے کسی نے پوچھا تھا، تو میں نے سوچا یہ امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے نا کئی دفعہ کہ آپ کو شک پڑ جاتا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو نا ایک چیز کو یاد رکھنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ جسے پڑھ چکے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں اچھا چلو پڑھ ہی لیتی ہوں دوبارہ، پتہ نہیں وہ پہلے صحیح پڑھی تھی یا نہیں. یعنی آپ ایک کنفیوژن میں ہیں تو وہ الگ بات ہے. لیکن اگر آپ کو جیسے فوکس آپ کا جیسے خراب ہو گیا، جیسے مثلا آپ نے سورہ فاتحہ شروع کی اور پھر آپ نے ساتھ ہی پوری نہیں کی اور کوئی اور سورت شروع کر دی، اور پھر آپ کو فوکس کرنے میں آپ کو مشکل ہوئی اور اس کی وجہ سے آپ شک میں پڑ گئے، تو ایسی صورت میں آپ دہرا سکتے ہیں. یعنی ویسے تو آپ دیکھیں علماء کہتے ہیں کہ بغیر کسی عذر کے اگر سورہ فاتحہ کو دہرائیں، یعنی 2 دفعہ ایک رکعت میں پڑھیں، انہوں نے کہا یہ مکروہ ہے. لیکن اگر آپ فوکس نہیں تھے اور آپ شک میں پڑ گئے اور پھر واقعی فوکس خراب ہو رہا ہے آپ کا، یعنی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں نے فاتحہ کے بغیر ہی سورت پڑھ لی، مجھے لگتا ہے میں نے فاتحہ نہیں پڑھی، تو اس صورت میں آپ دہرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی عادت نہیں بنانا اس کو. صحیح ہے. بالکل. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک فلو میں ہوتے ہیں تو یاد نہیں. کئی دفعہ ایسا جیسے مجھے کسی نے بتایا کہ ان کو اس طرح شک پڑ گیا تھا کہ وہ انہوں نے نا سورہ نبا کا ایک رکوع پڑھا پہلی رکعت میں، تو کہتی ہے دوسری رکعت میں جب میں کھڑی ہوئی تو مجھے لگا کہ میں نے دوسرا رکوع سٹارٹ کر دیا نا بغیر سورہ فاتحہ کے. تو اب آپ دیکھیں اگر ایسی سچویشن ہے نا اس صورت میں آپ ریپیٹ کریں گے، لیکن یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ بغیر کسی وجہ کے چیزوں کو نہیں دہرانا چاہیے. ہماری عبادت ہے. ٹھیک ہے. اس کو سیریسلی ہمیں لینا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک کوئک سا ریکیپ کر لیتے ہیں. اچھا آپ نے نا رکن کے لیے لکھنا آر اور سننا کے لیے لکھنا ایس. اوکے، تاکہ کوئک ہو جائے. اچھا دعائے استفتاح کیا ہے، رکن ہے یا سنت ہے؟ کچھ سنت ہے.
تعوذ کیا ہے؟ سنت ہے. بسم اللہ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اور نہیں سوری، الفاتحہ کیا ہے؟ رکن ہے. شاباش. فاتحہ کے بعد آمین کہنا کیا ہے؟ سنت ہے. اور قرآن کی تلاوت، یہ انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے، یہ بھی سنت ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہ آپ کی دعا استفتاح، تعوذ، بسم اللہ، آمین اور قرآن کی تلاوت، یہ سب ہماری سنتیں ہیں. اور سورہ الفاتحہ جو یہ ہمارا رکن. اچھا یہ بتائیں کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ آپ کون سی آئس کریم لیں گے؟ یہ کلرفل والی یا سمپل کون؟ کلرفل لیں گے، رائٹ والی ہے نا. اسی طرح آپ دیکھیں سنت کو اپنانا ہماری عبادت کو خوبصورت بناتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنی نماز میں یہ سارے کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. اب امیجن کریں کہ الفاتحہ خالی پڑھ لی تو رکعت تو ہماری ہو گئی نا، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے فاتحہ پڑھ لی. لیکن جب آپ اس میں دعا استفتاح ایڈ کرتے ہیں، اس میں تعوذ ایڈ کرتے ہیں، آپ اس میں قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تو پھر کیا آپ کرتے ہیں؟ آپ اپنی عبادت کو اور خوبصورت بنا لیتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ بالکل جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتایا قرآن مجید میں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. اتباع کا مطلب پتہ ہے، ایک تو ہوتا ہے نا فالو کرنا، اور ایک ہوتا ہے فٹ سٹیپس پہ چلنا، یعنی جیسا انہوں نے کیا ویسے کرنا. اس میں کوشچن نہیں کرنا کہ یہ کیوں کروں میں اور وہ کیوں کروں. تو اتباع کے آپ دیکھیں دو فوائد ہیں. نمبر 1 کہ اللہ تم سے محبت کرے گا. جب ہم اللہ کے رسول کی سنت کو فالو کرتے ہیں تو اللہ کی محبت ملتی ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ابھی جیسے میں نے دیکھا کہ آپ میں سے کچھ سسٹرز جو ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سکھا رہی ہیں نماز ساتھ ساتھ. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ کلاس میں کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی سکھا رہے ہیں. آپ میں سے کچھ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، کچھ اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھا رہے ہیں. تب آپ دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس حدیث پہ ماشاءاللہ عمل کر رہے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے اور توجہ سے سنے، اسے محفوظ رکھے اور دوسروں تک پہنچائے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک سب سے پہلے تو آپ دیکھیں تر و تازہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جوان رکھے، فریش رہے. آپ کو کسی فیشل کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ سنت کو فالو کرتے ہیں اور اس کو آگے بھی لوگوں کو سکھاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں اس بات کو سننا اور غور سے توجہ سے سننا، پھر اسے محفوظ یعنی یاد کرنا اور پھر دوسروں تک پہنچانا. کیونکہ بہت سے علم کو سمجھ رکھنے والے علم کو اس تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. بعض دفعہ ٹیچر سے جب سٹوڈنٹ سنتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ اپنے سٹوڈنٹس کو بہت اچھے سے ایکسپلین کرتے ہیں. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، یعنی آپ نے کلاس میں ایک بات سنی اور ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کو اتنی اچھے سے سمجھ نہیں آئی، لیکن آپ کا سٹائل اتنا زبردست تھا کہ آپ نے بہت اچھے سے اس کو سمجھا دیا. 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان کا دل دھوکہ نہیں کھا سکتا. عمل خالص اللہ کے لیے، مسلمان کے ائمہ کے ساتھ خیر خواہی یعنی جو امام ہیں مسلمانوں کے، اور مسلمانوں کی جماعت سے جڑ کر رہنا، کیونکہ دعوت ان کا چاروں طرف سے احاطہ کرتی ہے. آپ دیکھیں نا جیسے مثلا آپ اس کلاس میں آتے تو کلاس میں آنا کیا ہے؟ آپ جڑ گئے نا دین سے. جب جڑے رہتے ہیں تو ایمان بھی بڑھتا ہے، عمل بھی بدلتا ہے اور انسان گرو کرتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، بچپن سے نماز پڑھ رہے نا. لیکن کیا اب تک آپ نے جو 9 کلاسز لی، آپ کو لگا کہ نماز کی طریقے میں فرق آیا، بہتر ہوئی ہے؟ ہوتا ہے نا ایسے. بالکل اسی کو آپ دیکھیں نشو و نما کہتے ہیں، اسی کو گروتھ کہتے ہیں.
یا مسلسل گرو کرتے ہیں. خاص طور پہ آپ دیکھیں جو چیزیں روٹین میں ہوتی ہیں نا ان کو سیکھنا اور ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ ایک بس بس وہ نہ ہو کہ بس مجھے کرنا ہے اور سر سے اتارنا ہے. نہیں، وہ عبادت ہے اور اس رب کی عبادت ہے جس نے سارے کائنات کو بنایا. وہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. اتنا عظیم رب ہے تو مجھے تو بہت ہی زبردست طریقے سے اس کے ساتھ عبادت کرنی. ہمارے ساتھ بچے بھی سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں کہ ہم سب یہ بھی چاہتے ہیں نا کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں ملے. آپ چاہتے ہی ہیں کہ ان کے ساتھ ہوں جنت میں، سب چاہتے ہیں نا. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جب دنیا میں ان کی اتباع کریں گے، ان کی سنتوں کو فالو کریں گے. اور یہ دعا بھی بہت پیاری ہے، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد فی اعلی جنت الخلد. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس میں کبھی ارتداد نہ آئے، ایسی نعمتوں کا جو کبھی ختم نہ ہو، اور ہمیشہ کی جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا ساتھ کیسے ملے گا جب آپ کی سنتوں کو اپنائیں گے انشاءاللہ. تو اب ایک اور سنت جو نماز کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہے تلاوت قرآن، اور یہ بھی سنت ہے. ٹھیک ہے، اپنی لسٹ میں ایڈ کر لیں ایک اور سنت، اور وہ ہے تلاوت قرآن کی. اب یہ کہ قیام کتنا طویل ہونا چاہیے نا. تب آپ دیکھیں سنت کیا ہے، تشہد جتنا طویل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع اور سجود، دونوں سجدوں کے درمیان کا وقفہ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو تقریباً سب برابر تھے سوائے قیام اور تشہد کے قعود کے. یعنی آپ دیکھیں کہ رکوع، سجدہ، سجدوں کے درمیان وقفہ، یعنی سب چیزیں ایک ہی جتنی لینتھ کی تھی. آپ امیجن کریں کتنا لمبا ہوگا، یعنی رکوع اور سجدے کتنے لمبے ہوں گے اگر قیام اتنا لمبا تھا. پھر جتنا طویل قیام ہو اتنا ہی اچھا ہے. اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹیویشن کیا تھی نا، تو انشاءاللہ ہماری موٹیویشن بھی یہی ہوگی. مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تاکہ نماز پڑھیں یہاں تک کہ دونوں پاؤں یا دونوں پنڈلیاں پھول جاتی تھی، یعنی سویلنگ ہو جاتی نا. ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اگر زیادہ دیر کھڑے رہیں تو پاؤں سوج جاتے ہیں نا. اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہا جاتا کہ یعنی آپ اتنا کیوں دیر کھڑے رہتے ہیں، اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ بہت پیارے الفاظ ہیں عربی کے، افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ دیکھیں قیام صرف، اچھا کیا اس کا مطلب ہے کہ لمبا قیام صرف ہمیں رمضان میں تراویحوں میں کرنا چاہیے؟ نہیں، ویسے بھی کوشش کریں. کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی، بے انتہا نعمتیں اللہ کی ہم پہ، اللہ کے کتنے احسانات ہیں ہم پہ. تو جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے لمبا قیام کرتا ہے تو وہ اپنی شکر گزاری کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں تو آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، جو کچھ آپ نے مجھے دیا. ہم کیا دے سکتے نا اللہ کو، لیکن اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے رویے سے ظاہر تو کر سکتے ہیں نا کہ یا اللہ ہم شکر گزار ہیں. اور لمبا قیام از ون آف them. پھر آپ دیکھیں کہ لمبا قیام اور چھوٹا قیام وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے یہ دونوں درخت ہیں. یعنی ایک یہ کہ بس جلدی جلدی آپ نے بس کل والا پڑھ کے ختم کی رکعت اور سلام پھیرا، اور بس سب چاروں رکعتوں میں ایک ہی صورتیں، جو چھوٹی چھوٹی یاد ہے، بس نماز ختم. اور دوسرا کیا ہے کہ آپ تھوڑا لمبا قیام کرنے کی کوشش کریں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ ایک سینیریو ہے، آپ کے خیال میں کیا آپشن بہتر ہے یہ بتائیے. یہ بھی قیام کے بارے میں ہے. احمد نے سورہ البقرہ حفظ کر لی اور وہ مسجد میں نمازیں باجماعت بھی پڑھاتا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ جماعت میں مختصر صورتیں پڑھائیں یا نمازیوں کا خشوع بڑھانے کے لیے البقرہ پڑھائیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ماشاءاللہ بھئی آپ تو بڑے نالجبل ہیں، اللہ مبارک. گڈ.
اب دیکھیں جی، اب یہ کہ جیسے ہم نے ابھی حدیث پڑھی نا لمبا قیام، تو وہ کب ہوگا؟ جب آپ اکیلے نماز پڑھیں گے یا نفل، ایون فرض بھی اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں، جس سے سسٹرز گھروں میں، ہم گھر میں ہی نماز پڑھتے ہیں نا زیادہ، تو آپ اگر گھر میں پڑھ رہی ہیں، اکیلے پڑھ رہی ہیں، تو لمبی نماز پڑھ رہی ہیں، جتنا مرضی لمبا قیام کریں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی نصیحت ہمیں کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے۔ تخفیف کیا ہوتا ہے؟ بریف کرے، کیونکہ ان میں کمزور، بیمار اور بوڑھے ہوتے ہیں، اور جب وہ خود اکیلا پڑھے تو جس قدر چاہے طوالت کرے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اصول مل گیا کہ با جماعت پڑھا رہے ہیں تو لمبی یعنی چھوٹی صورتیں پڑھیں، اور اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو جتنی مرضی لمبی کریں۔ اور پھر ایک اور حدیث میں مزید آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ بھی کیا اس بات پہ نا۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں نماز فجر میں فلاں شخص کی طوالت کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ غضبناک نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، تم میں سے کچھ لوگ دوسروں کو متنفر کرنے والے ہیں، لہٰذا جو شخص تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے تو اختصار سے کام لے، کیونکہ مقتدیوں میں کمزور، بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی جاب سے آتا ہے نا، ماشاءاللہ کچھ بردرز کیا کرتے ہیں کہ وہ لنچ ٹائم اس طرح پلان کرتے ہیں کہ ان کو ہوتا ہے کہ چلو نماز پڑھ کے ہم واپس آ جائیں۔ تب آپ دیکھیں کہ اگر امام جو ہے وہ لمبی بہت نماز پڑھا دے تو یہ نہ ہو کہ لنچ ٹائم سے اوپر چلا جائے، ضرورت ہے ان کو، تو پھر وہ ایسا نہ ہو کہ آئندہ مسجد ہی آنا چھوڑ دے۔ تو اس لیے جو امام ہے ان کو کنسیڈریٹ ہونا چاہیے، حالات کو دیکھ کے نمازیں پڑھائیں۔ ہاں یہ ہے کہ جیسے رمضان میں رات کی تراویح، اس میں بالکل لمبا قیام کرا سکتے ہیں، کیونکہ یوزلی وہ رات کا ٹائم ہوتے، جاب تو نہیں ہوتی نا لوگوں کی، تو تھوڑا سا جیسے حکمت کے ساتھ جو بھی باجماعت نماز کو لیڈ کرے وہ کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ ریزن بتا دیے گئے، ایک تو خواتین ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ، بہت لمبا قیام ہوگا تو بچے پھر رونا شروع کر دیتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بیمار آپ دیکھیں مریض ہو سکتے ہیں، بزرگ ہو سکتے ہیں، پھر ٹریولر ہو سکتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کوئی کہہ رہا ہو کہ اچھا فلائٹ سے پہلے چلو مسجد میں نماز پڑھ کے جاؤ، تو اس لیے ایک بیلنس سی نماز ہونی چاہیے۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ آمنہ جو ہیں ان کو قرآن کی صرف کچھ صورتیں یاد ہیں، اس کا دل کرتا ہے وہ قیام طویل کرے، وہ ان حالات میں کیسے طویل قیام کر سکتی؟ آپشن 1، جو صورتیں یاد ہیں ان کو ایک سے زیادہ دفعہ پڑھ لیں، اس کو چاہیے قرآن کی طویل صورتیں یاد کرے۔ دونوں آپشن ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں آپشن 1 کیا ہے کہ فی الحال یہ کر لے، ظاہر ہے کہ اس کو بھی یاد نہیں، اس کا دل کرتا ہے، تو جو بھی صورتیں اس کو یاد ہے نا ان کو ایک سے زیادہ دفعہ پڑھ لیں۔ اور دوسرا پلان بی کیا ہے کہ ساتھ ساتھ پھر اور بھی صورتیں حفظ کرتی رہے تاکہ اس کا قیام خوبصورت ہو۔ جی ہاں، مسنون صورتیں یاد کریں، انشاءاللہ وہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ عائلہ ظہر کی فرض نماز ادا کر رہی تھی، اس نے تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کی تلاوت کر لی، یعنی ویسے تو ہم صرف فاتحہ پڑھتے ہیں نا، تو اس نے پڑھ لی، تو اب کیا وہ کرے؟ اس کو نماز دہرانی ہوگی یا کوئی حرج نہیں؟ کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا 3rd اور 4th رکعت، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ علماء نے کس طرح اس کو وہ کیا ہے نا۔ اب آپ دیکھیں جیسے ایک صحابی کی یہ حدیث ہے نا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز نہیں، سجدہ سہو نہیں کرنا، یہ اسی لیے میں آپ کو حدیث سنا رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سے ہر رکعت میں 30 آیات کی مقدار کے برابر پڑھا کرتے تھے، اور آخری 2 رکعتوں میں 15 آیات کی مقدار، یہ فرمایا اس سے نصف کے برابر پڑھتے تھے، اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں 15 آیات کی مقدار کے برابر، اور آخری 2 رکعتوں میں اس کی آدھی مقدار۔ اب آپ دیکھیں کہ
چونکہ یہ دونوں نمازیں سری تھی تو اس لیے صحابہ کرام نے ڈیوریشن سے اندازہ لگایا. اور پھر جو علماء کہتے ہیں کہ اگر تیسری رکعت تیسری اور چوتھی میں بھی اگر جیسے بعض فلو میں آپ پڑھ جاتے صورتیں تو انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کیونکہ فاتحہ میں تو 7 آیات ہے نا. تو یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابو سعید کے مطابق کہ 15 کے برابر. تو اس کا مطلب 2 طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو سورہ فاتحہ کوئی آیات کو ریپیٹ کیا یا پھر ساتھ کوئی چھوٹی صورت میں لائے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف نمازوں کی قرات کیسی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے. چلیں میرے خیال میں انشاءاللہ اس کو ہم پھر نیکسٹ ویک کنٹینیو کر لیں گے. ابھی دیکھا میں نے ہمارا ٹائم کلاس کا ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے پھر نیکسٹ ویک سٹارٹ کریں گے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہر نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورت پڑھتے تھے، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ٹھیک ہے. چلیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم. آپ سب کی پارٹیسپیشن کے لیے سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ نے سورہ الفاتحہ کی ہر آیت پہ رکنا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جواب دیتے ہیں اس کے بارے میں سوچنا ہے. اس پورے ویک میں یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ تکبیرات سنتے ہیں پھر اپنی صحابیات کی کلاس کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ